बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 18 मार्च बरोज़ सोमवार है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत तो मांगे तांगे की बना ली है, वफाक में भी और पंजाब में भी। वफाक में 6 जमाती इत्तेहाद में अब फूट पड़ना शुरू हो गई है। काबीना से पहला जो रिज़ल्ट सामने आया वो ये है कि एक वज़ीर जो है वो नाराज़ थे, उनको राज़ी करने के लिए एक वजारत ले ली गई है और दूसरे बंदे को वजारत दे दी गई है। तो काबीना में पहले फड्डे की खबर आ गई है। हुकूमत बने अभी 15 दिन नहीं हुए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं कि पीटीआई का बयानिया क्या है, मज़ाहमती या मफामती। केपी और वफाक के दरमियान मफामत पर चल रहे हैं। पंजाब और कौमी असम्बली में मज़ाहमत क्यों हो रही है। पीटीआई ने 4 मुखी लड़ाई का आगाज़ क्यों किया हुआ है। इसके अलावा पीटीआई में हुक्म कौन चला रहा है और कौन जो है वो हुक्म मान नहीं रहा। नुकसान का जिम्मेदार अब कौन होगा। वफाक और पंजाब में पार्लिमानी सियासत करनी है या सड़कों पर आना है, मज़ाहमत करनी है या मुफाहमत करनी है। मरवत साहब के हवाले से काफ़ी गर्म खबरें हैं। मरवत साहब की सियासत जो है उससे तबाही आएगी, उस मज़ाहमत से, या पीटीआई की जो टूटी हुई दीवार है उसमें ईंटें लगाकर उसकी तामीर की जाएगी, मुरम्मत की जाएगी। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं मुस्लिम लीग नून से। मुस्लिम लीग नून ने मांगे तांगे की हुकूमत तो बना ली। मैंडेट चोरी हो, सीटों पर जबरी कब्जा हो, या अब रीकाउंटिंग के बहाने से मजीद सीटें आ रही हों, मखसूस नशिस्तों पर डाका डाल के माले गनीमत समझ के जो हुकूमत तो बन चुकी है, अब 2/3 मेजॉरिटी के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें पहली फूट ये है। अवैस लगारी साहब जो कि जिनको वजारत दी गई थी रेलवे की, अब वो रूट कर जो है ना वो बैठ गए थे। उन्होंने कहा मुझे ये वजारत नहीं चाहिए। इसमें तो आए दिनों जो है वो सिर्फ एतराज़ात होते हैं, इसमें बाकी इस वजारत में है क्या। तो जो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक थे, जो माजी में हमें 6 अरब की मट्टी बेचकर दिखाने वाले थे, जो बताते थे कि पेट्रोलियम का फार्मूला 6 दिन का होना चाहिए, 7 दिन का होना चाहिए, 9 दिन का होना चाहिए। वो जो कहते थे कि बाहर से एनर्जी की सप्लाईज आ रही हैं लेकिन वो पहुंची नहीं थी, वही डॉक्टर मुसद्दिक साहब जो हैं वो बेबस नज़र आए। उनसे उनकी वजारत में से एनर्जी जो है, तवानाई की वजारत लेकर अब जो है वो रूठे मियाँ को मना लिया गया है और अवैस लगारी को वो वजारत दे दी गई है। इसके बाद पीटीआई ने जो 4 मुखी लड़ाई का आगाज किया हुआ है, सड़कों पर भी है, पार्लिमान में भी है, मज़ाहमत भी है, मफाहमत भी है, हो क्या रहा है और मीडिया पर इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों इतना पेश किया जा रहा है। क्या माजी में सियासी जमातों में इख्तलाफात नहीं होते। जमहूरियत इख्तलाफात का नाम है और हुस्न है। ये सारे स्टेटमेंट्स देते थे। आपको याद हो तो मुस्लिम लीग नून ने इन इलेक्शन से पहले कितने हीरे आदमी अपने खोए हैं, या पीपल्स पार्टी जो है उसका भी सेनेट के इलेक्शंस में, मैंने कल भी एक ट्वीट की थी, क्या हशर हो चुका है। अगर हम मुस्लिम लीग नून को देखें तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कुर्बानी किसने दी। क्यों? क्योंकि आज़ादी इज़हार राय पसंद नहीं था, इख्तलाफ पसंद नहीं था। चौधरी निसार साहब किधर गए, मिफ्ता इस्माइल साहब किधर गए। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब आजकल क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत है वो सबसे नीचे आती है। इस वक्त सबसे कम मकबूल जमात जो है जिसको हुकूमत दी गई है वो पाकिस्तानी की नज़र में ऐसे उसकी हैसियत ये है। इसके अलावा आजकल एक और नाराज़ बेबी जो है ना वो इधर उधर चैनल्स पर घूम फिर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। उनका नाम है जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात है। कुछ भी हो जाए वो सिर्फ नवाज शरीफ के प्यादे का काम करते हैं। उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम कठपुतली हैं, हमारी हुकूमत ज़बरदस्ती दे दी गई है, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें बुला के धोखा दिया गया है, जो काम उनसे लेना था वो ले लिया गया है। इसके अलावा मेहताब अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से क्या अलग नहीं हुए। और कितने नाम हैं जो नाराज होकर पार्टी की पॉलिसियों की वजह से अलग हो गए हैं। लेकिन इख्तलाफात पार्टी के अंदर जो हैं वो डिस्कस किसके होते हैं, पीटीआई के। मीडिया पर आज रात को अगर आपने देखा हो 3 बड़े चैनल्स पर 8 बजे के स्लॉट में तीनों चैनल्स का एक ही मौजू था और कंटेंट भी एक था। ये हुस्न इत्तफाक है या कहीं से कहा गया था कि इस मौजू को जो ज़ेर बहस लाया जाए कि मज़ाहमत है, मज़ाहमत है, मज़ाहमत है, मफाहमत कहाँ है। गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने शकूक व शुबात का इज़हार करते हुए कहा कि गंडापुर जो साहब जो हैं वो वफाक से मफाहमत चाहते हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि इनको तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए थी और जो लालीपाप शहबाज शरीफ ने दिया है बकाया जात अदा करने का,
وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو عمران خان کی سیاست سے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جتنی بھی پیشن گوئی وہ کر چکے ہیں ماضی میں، وہ 99.9% پوری ہوئی ہیں۔ اب جو ہے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست کس قسم کی کر رہی ہے، ایک طرف مفاہمت کر رہی ہے، دوسری طرف مزاحمت کر رہی ہے۔ اسد کیسر صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اب مزاحمت ہوگی، سڑکوں پر ہوگی۔ 2 احتجاج کی کال ہو چکی عمران خان کی طرف سے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس پر احتجاج کیا جائے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جو ہے اپنا حق جو ہے وہ چھینا ہوا کو واپس لیا جائے۔ اس کے بعد سب سے اس وقت جو سب سے ڈوبیس کریکٹر کہنا چاہیے نہیں، لیکن سب سے جو مشکوک اور ڈیفرنٹ قسم کا کریکٹر ہے وہ ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب جو بولتے ہیں وہ سوچ کر نہیں بولتے، وہ فی البدی بلنٹ ہو کے بولتے ہیں، وہ پاپولر لائن تو ہوتی ہے لیکن وہ پارٹی کی اس طرح پالیسی نہیں ہوتی، وہ پارٹی ساری ایک طرف جا رہی ہے اور جو مروت صاحب ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے جتنا بھی میڈیا ہے وہ اس چیز کو لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھیں پی ٹی آئی تو ختم ہوگی، پی ٹی آئی کے اندر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ اس کا جو حل ہے اور وجہ جو ہے وہ رؤف حسن صاحب نے بتائی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جناب، جب بھی وہ لب کشائی کرتی ہیں تو اس کا نقصان جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بول جو ہیں وہ کتنے مہنگے پڑتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے کے گزشتہ دور حکومت میں بہت کرپشن ہو رہی تھی، لوگ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گئے۔ ٹویٹر پر جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آج سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ایک ہی کان سے مائن سے 25 لاکھ روپے روزانہ کماتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور پی ٹی آئی کے 9 وزراء کی کرپشن سے متعلق بتا رہے تھے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ کے بجائے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا بیانیہ میرا نہیں تھا، عمران خان کو جیل میں رکھنے کا فیصلہ پارٹی کا تھا۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے متعلق اجلاس میں علیمہ خان بھی موجود تھی۔ تو آپ کو بھی وہی بات کرنی چاہیے جو سی اے سی فیصلہ کرے پی ٹی آئی کی۔ آپ اپنی جو ہے قد اونچا کرنے کے چکروں میں پارٹی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے میں، شرازہ بکھیرنے میں اور دوسرا انگلیاں اٹھوانے میں آپ سب سے آج کل اول ہیں۔ آپ کو خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آپ کے بیانات سے میڈیا واہ واہ تو آپ کی کر رہا ہے لیکن پی ٹی آئی پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تقسیم کا شکار ہے۔ وہ پارٹی جس کو 22 ماہ میں توڑا نہیں جا سکا، وہ پارٹی جس کا ووٹ جو ہے وہ نہیں ایک بھی ووٹ جو ہے وہ بدلا نہیں گیا بلکہ چھینا گیا ہے، وہ پارٹی جس میں لوگوں نے پریس کانفرنسز تو کی کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اس پارٹی کو عوام نے 2/3 میجارٹی دی۔ بے شک وہ مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا، فارم 45 47 آپ کے سامنے وہ ساری باتیں ہیں، اس کے باوجود جب آپ کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ہے اور ان سے رابطہ اور ہر وقت ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان سے گائیڈ لائن لینا انتہائی مشکل ہے، تو پارٹی کو چیئرمین کس کو بنایا گیا تھا؟ بیرسٹر گوہر کو۔ تو آپ کو تو چیئرمین اپنے کو فالو کرنا چاہیے، وہ اپنی گائیڈ لائن جو ہیں وہ یا اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب صاحب وہ گائیڈ لائن لیں جا کے عمران خان سے، وہ آگے پارٹی ساری کو چلائیں۔ لیکن آپ نے اپنا قد اونچا کرنے کے چکروں میں ان 4 دنوں میں پی ٹی آئی کو وہ نقصان دیا ہے جو پچھلے 22 ماہ میں نہیں ہوا تھا۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو بنی گالہ لے جاتے تو وہ جنگل ہے۔ آپ کی چوائس پر نہیں، عدالتوں کی چوائس پر یہ فیصلہ ہونا تھا۔ خبریں آ چکی تھی کہ عمران خان کو سیکیورٹی کی وجہ سے بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا اس کا جواب ہے؟ جو وہ اب خاردار تاریں لگائی جا رہی ہیں، سیکیورٹی ڈبل کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے خبر آئی کہ اڈیالہ جیل پر 3 غیر ملکی جو دہشت گرد ہیں وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ان سے اسلحہ برآمد ہوا، ان سے اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد ہوئے۔ کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ نہیں۔ کسی بھی صورت میں عمران خان کی سیکیورٹی کو رسک نہیں کیا جا سکتا، یہی پارٹی کا آپ کی کا فیصلہ تھا اور اسی پر آپ کو عمل درآمد کرنا تھا، لیکن آپ اپنا قد اونچا کرنے کے چکروں میں پارٹی کو بالکل نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے جو وہ لگائی ہوئی تیلی تھی نا، اس کے بعد اب کیا ہوا؟
سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کے حوالے سے مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بات ہوئی تو اپنی پارٹی سے مشاورت کروں گا۔ ڈان نیوز پر ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی اراکین کی واپسی سے متعلق سوال کے جواب میں صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہمارا عارضی تصفیہ سیٹلمنٹ تھی، یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو تحفظ دینے کے لیے تھا تاکہ فلور کراسنگ نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی میں ضم کرنے کے سنی اتحاد کونسل کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کے سوال پر صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ تاحال اس حوالے سے مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بات ہوئی تو اپنی پارٹی سے مشاورت کروں گا، اس کے لیے بھی تمام آئینی و قانونی پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت پر رہنما پی ٹی آئی ولید اقبال کی بھی تنقید شیر افضل مروت سمیت تمام تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے بعد پی ٹی آئی کے سابق سینیٹر ولید اقبال نے بھی مقصود نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ یہ فیصلہ جو تھا یہ پارٹی کا تھا، عمران خان کا تھا۔ فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن پارٹی کی پالیسی کو فالو کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کتنے لائل ہیں اس پارٹی کے ساتھ، جب آپ اپنے لیڈر کو فالو کریں گے اس سے اندازہ ہوگا۔ دوسری جانب شروع میں نے بتایا کہ نون لیگ کے بندے جب ٹوٹے، انہوں نے پارٹی سے اختلاف کیا تو ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی۔ اب سینٹ الیکشنز میں دیکھیں، نون لیگ کے آصف کرمانی صاحب سابق سینیٹر تھے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ کہا کہ مسلم لیگ نون نہیں چھوڑی، حادثاتی نہیں پیدائشی مسلم لیگ ہوں، لیکن مسلم لیگ نون میں ہوں، نواز شریف کو آج بھی اپنا قائد سمجھتا ہوں، سینٹ ٹکٹ کے لیے پارٹی کو کوئی درخواست نہیں تھی۔ تو اختلافات تو ہر پارٹی میں، ہر بندہ اپنے حد میں رہ کر پارٹی کے قاعدے قانون کے تحت رہ کر تنقید کرتا ہے اور جو بھی اس کا اعتراض ہو وہ پہنچاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کیا ہے جی کہ اپنے رضا ربانی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، اعتزاز احسن صاحب، ان جیسے جو ان کے میچور قسم کے سینیٹرز تھے ان کو ٹکٹ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک کرے گی انوار اللہ کاکڑ صاحب کو، ایمل ولی صاحب کو اور محسن نقوی صاحب کو۔ ہر پارٹی میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میڈیا پر تنقید صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اندر انتشار کا شکار پارٹی کر کے چلایا جا رہا ہے۔ اختلافات ہر ایک میں ہیں، آپ یہ بھی پیٹیں پھر نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، آپ میڈیا والے یہ بھی بتائیں کہ پیپلز پارٹی آج کل کیا کر رہی ہے اور آصف زرداری کی سیاست کہاں سے۔ ایمل ولی جو ہیں وہ چار سدہ کے ہوں، ڈومیسائل بنوائیں اور جا کے بلوچستان سے سینٹ کا الیکشن لڑے، کوئی تنقید نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ سے ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بندہ ٹی وی پر بیٹھ کے پوری پارٹی پالیسی کے خلاف بیانات دیتا ہے اور پھر یہ چلایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے، اس میں کون حکم دے رہا ہے، کون اس کو فالو کر رہا ہے، مروت کدھر جا رہا ہے، سیاست کدھر جا رہی ہے ان کی۔ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ دیا ہے جناب پارٹی کے جو ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب۔ رؤف حسن صاحب کے بیان سے پہلے میں خاص قسم کی چیز آپ کو بتا دوں، ایکسکلوزیو قسم کی، جو دنیا نیوز اخبار نے آج چھاپی تھی اور بڑی شاندار رپورٹ تھی، وہ ایس ایم زمان صاحب کی رپورٹ ہے یہ۔ انہوں نے لکھا کہ سابق نگران وفاقی وزراء نے رواں مالی سال 2023-24 کے 8 ماہ میں 11,09,87,000 تنخواہوں اور الاؤنسز کی مد میں وصول کیا۔ بیرون ملک سرکاری دوروں پر 4,59,79,000 کے اخراجات کیے۔ ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں 1,96,30,000، بیرون ملک ڈیلی الاؤنس کی مد میں 84 لاکھ روپے وصول کیے۔ ہاؤس رینٹ کی مد میں 44,40,000، یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں 21,86,000، کمیونیکیشن الاؤنس کی مد میں 8 لاکھ روپے وصول کیے۔ یعنی نگران حکومت جو ہے ہمیں وہ 5 کروڑ میں پڑی ہے، 4.25 کروڑ میں۔ اب جو ہے 5.25 کروڑ وہ اڑا گئے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، کیونکہ صوبے میں خزانہ تقریباً خالی ہے، انہوں نے وفاق سے رابطہ بھی اس لیے کیا تھا، جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ مفاہمت پہ چل رہا ہے کے پی، اور پنجاب اور وفاق جو ہے وہ مزاحمت پر چل رہا ہے۔ تو وہاں پر عوام کے لیے اس وقت پیسے کی اشد ضرورت ہے، ان کی خدمت کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جتنے بھی حکومت جب یہ پی ٹی آئی نے ختم کی تھی اس سے پہلے منصوبے چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے ریوائیو ہو رہے ہیں۔ صحت کارڈ ہو، لنگر خانے ہوں، پناہ گاہیں ہوں، کٹا پال مرغی پال جو سکیمیں ہیں وہ ہوں،
اس 1 بلین ٹری سونامی والا پروجیکٹ ہو، وہ سارے ریوائیو ہو رہے ہیں۔ تو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہمیں بھیک نہیں چاہیے، وفاق سے اپنا حق چاہیے۔ صوبے کے حقوق سے وفاق انکار نہیں کر سکتا، قومیں قرضوں سے نہیں بنتی۔ امن و امان میری پہلی ترجیح ہے، صحت کارڈ کا دوبارہ اجرا کر دیا ہے، مہنگائی پر کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ تو وہ کہاں سے اپنے بقایا جات لیں؟ وہ 1510 ارب وفاق کے ذمے ہیں وہ بقایا جات، تو اس کے لیے وفاق کی طرف ہی دیکھیں گے، وزیر اعظم کو کہیں گے اور کس کو کہیں گے؟ اور آخر میں اس سارے جس کو انتشار کہا جا رہا ہے، جو کہ اختلاف ہے پارٹی کے اندر، اس پر رؤف حسن صاحب نے جیو نیوز پر ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، عمران خان سے ملتے وقت کاغذ پین لے جانے کی اجازت نہیں، عمران خان سے ملاقات دوران باتیں زبانی یاد رکھنی ہوتی ہے، عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، عدالتی احکامات پر جیل حکام عمل نہیں کرتے، کئی دنوں تک عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ کمیونیکیشن میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، جب کوئی اکاؤنٹ سے منفی بیان آتا ہے اس کو پی ٹی آئی سے جوڑ دیتے ہیں، ہم شہداء کی قربانی کے معترف ہیں، یہ ذہنی گراوٹ کا بدترین اظہار ہے، عمران خان کو فالو کرنے والوں کا موقف پارٹی بیانیہ نہیں، عمران خان کو فالو کرنے والے دنیا کے کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ موقف ہے کہ عمران خان سے اگر کمیونیکیشن لائن سٹرانگ ہوگی، وہ دو بندے لیگل ٹیم کے علاوہ، جیسے عمر ایوب صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ آ کے کو بیان دیں، پارٹی کے ترجمان رؤف حسن صاحب کو بیان دیں، یا بیرسٹر گوہر کو بیان دیں، تو وہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی کا افیشل بیان ہے اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں مروت صاحب جو ہیں وہ ٹھیک بھی کہتے ہیں، جیسے مروت خان ہی تھے جنہوں نے خبر دی تھی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین گنڈا پر ہوں، باقی پارٹی اس وقت انکار کرتے رہی۔ کچھ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیا کو اس وقت وہ پوائنٹس مل رہے ہیں جو پچھلے 22 ماہ سے نہیں ملے تھے، کہ پی ٹی آئی انتشار کا شکار ہے، پی ٹی آئی میں اختلاف ہے، پی ٹی آئی میں لوگ ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے، جو شرازہ ہے وہ بکھر گیا ہے، عمران خان جیل میں ہے تو پارٹی پر گرفت کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں، ان کو مل کے بیٹھنا ہوگا۔ سی جو ہے وہ سب سے مضبوط پلیٹ فارم ہے، عمران خان کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں، جو حکامات آتے ہیں، سی بیٹھے فیصلے کرے اور پھر پوری پارٹی کو آگے لے کے چلے، کیونکہ پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس میں وراثت کے سر پر یا بادشاہت نہیں چل رہی، جس میں خاندانی پالیٹکس نہیں ہے، جس میں آزادانہ ایک بورڈ، اس کے تحت جو ہے الیکشن انٹرا پارٹی، اور پھر اس کو جو عہدہ دینا ہوتا ہے مکمل جمہوری طریقے سے دیا جاتا ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو لگی کیسے۔ اللہ حافظ۔